औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क्लास नाहम के तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। बेटा ये अभी हम उर्दू की क्लास है आपकी, इसमें चैप्टर हम पढ़े थे नंबर 8। इसके जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं फ़रहतुल्लाह बेग, और इनकी अदबी हैसियत मैंने आपको बताई थी, ये उर्दू के साहिब तर्ज अदीब हैं। इनकी वजह शोहरत क्या है? ये मज़ाहिया मज़ामीन लिखते हैं। इनकी तारीख़ विलादत 1883 है, तारीख़ वफ़ात 1947 है, और ये किससे अख़ज़ किया गया? उनके मज़ामीन फ़रहत से। तो हमने पेज नंबर 64-65 रीड कर लिए थे। तो उसमें हमने एक इसमें इन्होंने बताया था, एक मज़ाहिया मज़मून है जिसमें ग़ुलाम के बारे में एक करैक्टर है, उसके बारे में ये बता रहे हैं जो हम पढ़ चुके थे। तो वो कैसे इनको लेके आते हैं अपने घर में, और फिर वो सारी बात चल रही थी। इससे आगे इसका सिलसिला जो है वो हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो ग़ुलाम की बात हो रही थी, तसलसल था, उससे आगे बात हो रही है कि यानी वो बता रहा था ना कि यानी मेरे साथ जो ज़्यादती हो रही थी और मुझे मारा जाता था, हर कोई आता जाता था। इससे आगे बात ये है, वो कहते हैं नंबर 66 पेज निकालने बेटा। इसमें तो इसमें ये कहता है, ग़ुलाम कह रहा है कि आखिर मैंने भी बेहयाई का जामा पहन लिया। यानी वो कह रहा है कि हर कोई जो मुझे आता जाता मारता पिटता था, पहले मुझे कम खाना दिया जाता था, मैंने नज़र वज़र लगाना शुरू की, तो वो ये समझते हुए फिर मुझे कुछ ना कुछ खाने को दे दिया करते थे। लेकिन अब हर एक ने मुझे अपना एक आला बना रखा था अपना टाइम गुजारने का। तो जिस वक्त गुजरते थे मुझे एक थप्पड़ मार दिया। तो कहता है कि अब मैंने भी क्या किया, उन्हीं की तरह हो गया, जामा पहन लिया। यानी मैं भी अब लापरवाही का मुजाहरा करने जामा पहन लिया, यानी उन्हीं की तरह हो गया जिस तरह वो लोग थे। तो पिटना किस्मत में लिखा है, क्या कहता है कि पिटना किस्मत में लिखा है तो यूं ही सही। कहता है अगर मेरी किस्मत में पिटना लिखा है, यानी हर कोई जो से आता जाता मार रहा था उसके बारे में कह रहा है, तो यूं भी पिटना दूँ भी पिटना, फिर काम करके अपने आप को मुफ्त में क्यों थकाएं। निकम्मे का खिताब मिलता है तो मिलने दो, बुरा भला कहते हैं तो कहने दो, इस कान सुनो उस कान उड़ा दो, आप ही बक बक करके थक जाएंगे। ये चाल भी भूने की तरह कामयाब हुई। सब चीखते चिल्लाते मगर टस से मस ना होता, टस से मस ना होता, कोई असर ना होता मुझ पे। मतलब अभी इस बात में ये जो यहाँ पे वो कह रहे हैं ना कि यानी ये चाल भी क्या कहता है, ये चाल भी घूरने की तरह कामयाब हुई। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि वो जब खाने को घूर के देखता था, क्योंकि इसको खाना कम मिलता था, तो जब वो घूर के देखता था तो अगला समझता था कि इसके घूर के देखने से हमारे खाने को नज़र ना लग जाए, तो वो इसको कुछ ना कुछ दे दिया करते थे। मतलब इसका काम निकल जाता था, ये खाना खा लेता था, अपनी पसंद की कोई भी चीज़ जो खा रहे होते थे घर वाले। तो आप कहते हैं कि अब जब ये मुझे इन्होंने मारना जब पिटना शुरू किया, तो मैंने भी फिर वही चाल चली कि जब भी ये मुझ पे चीखते चिल्लाते मुझे डांटते, तो मैं भी क्या करती है, मुझे किसी काम के लिए बुलाते तो मैं टस से मस ना होता। तो यानी मैं भी बेहिस हो चुका था। जहाँ किसी ने ज़रा हाथ लगाया और मैंने ज़ोर से चीख मारी, गोया किसी ने गला घोंट दिया। कहते हैं कि मैंने भी ऐसा ही काम किया कि अगर किसी ने मुझे हाथ अभी लगाया तो मैंने भी चीखना चिल्लाना शुरू किया कि अगला जैसे दूसरा सुने कि जैसे किसी ने मेरा गला घोंट दिया है। कभी किसी ने तो मेरी इस तरकीब को देख लिया तो राज खुल गया। यानी अगर किसी ने देख लिया कि अभी इसको मारा है नहीं इतना, तो इसने इतना चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, तो इस पर इसका राज खुल जाता था। नहीं तो मारने वाला ख़ुद घबरा जाता, यानी जो मारता था वो खुद घबरा के हट जाता। दूसरे ने गुल मचाया, यानी शोर मचाया कि हे लोंडे को मार डाला। तो किसी ने इसका शोर सुना तो अगला कहने लगा कि ओ इस लड़के को तो मार ही डाला है। कभी तो मारने वाले साहब मुझसे ज़्यादा पिट गए, यानी जिसने मुझे मारा होता था वो मुझसे ज़्यादा मार खा लेता था।
اور کبھی ڈانٹ ڈپٹ ہوگی، یعنی اس کے علاوہ ان کی ڈانٹ بھی ہو جایا کرتی تھی، مگر ہم کام سے بچ گئے، یعنی اپنا کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ پیراگراف دیکھیں، مگر با ہر فرعون را موسیٰ، دیکھیں ہر فرعون را موسیٰ جو ہے نا یہ ایک ضرب المثل ہے۔ ضرب المثل کسے کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی ضرب المثل ایسی ہوتی ہے نا جس جو ہم یوز کرتے رہتے ہیں، بار بار جو الفاظ بولے جاتے ہیں تو وہ ایک طرح سے زبان پہ چڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مجازی معنوں میں الفاظ ہوتے ہیں، اور یہ ہم ایک جیسے ایک انا 100 بیمار، یا آپ نے سنا ہوگا نا، یہ ضرب المثل ہے، تو یہ الفاظ ہوتے ہیں۔ اب یہ ہر فرعون را موسیٰ یہ بھی ایک ضرب المثل ہے، اس سبق میں استعمال کی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس ضرب المثل کا یعنی ہر فرعون را موسیٰ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر فرعون کے لیے موسیٰ بھیجتا ہے، یعنی جب کوئی ظالم کسی مظلوم پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ظلم کو مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتا ہے، اور اس ظلم کو مٹانے کے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بناتا ہے، اور ظالم کو دنیا میں ہی تباہ و برباد کر کے عبرت کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ ضرب المثل اس سبق یعنی غلام کے لیے استعمال ہوئی ہے، کہ اس کے غلام کے لیے استعمال ہوئی ہے نا، تو یعنی اس کی چالاکیوں سے نمٹنے کے لیے گھر میں صاحبہ خانہ کی ایک لڑکی موجود تھی۔ سمجھ آ گئی نا اب یہ کیوں استعمال کی گئی۔ چھوٹی صاحبزادی صاحبہ کچھ مجھ سے زیادہ تیز تھیں، خود ہی مجھے مارتیں اور خود ہی رونے بیٹھ جاتی، بھلا ان کے مقابلے میں مجھ بیچارے کی کیا ہستی تھی، یعنی غلام کے رہنے، یعنی میری کیا حیثیت تھی، الٹی مجھ پر ہی لے دے ہوتی، یعنی الٹا مجھے ہی برا بھلا کہا جاتا۔ غرض اس لڑکی کے ہاتھوں ناک میں دم آ گیا، یعنی میں بڑا تنگ آ چکا تھا، مگر میں بھی بدلے لیے بغیر تھوڑا ہی مانتا تھا۔ کہتا ہے میں نے کون سا اسے چھوڑنا تھا، ان باتوں پہ مارنے کی تو ہمت نہ ہوتی، ہاں کبھی بیگم صاحبہ ان پر خفا ہوتی تو میں بھی الٹی سیدھی بہت کچھ لگاتا، مہینہ بھر پہلے کی باتیں یاد دلا دیتا، اگر یعنی میرے مرادی کے ساتھ کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن میں پہلی پرانی باتیں کہہ دیتا تھا، اگر قسمت نے یاوری کی تو کام بن گیا، صاحبزادی صاحبہ کی کندی ہو گئی، یعنی ان کی مار پڑ گئی، نہیں تو لطرا پہ کا الزام لگا، اور صاحب نے بیٹی کا غصہ مجھ پر اتار دیا۔ یعنی پہلے تو ایسا ہوتا تھا کبھی اس بات پہ کہ صاحبزادی کو کیا ہو جاتا، اس کو مار پڑ جاتی، ورنہ الٹا مجھ پہ الزام لگتا، اور کیا کرتی ہیں بیگم صاحبہ بیٹی کا بھی الزام مجھ پہ لگا دیا کرتی تھی۔ آگے آ جائیں، جو اگلا پیراگراف، جمعہ ہماری ٹانٹ گھونٹ کر باجے کا پیڑا بنا دی جاتی تھی، یہ اپنے وہ اس کا کہہ رہے ہیں کہ جمعہ کے یعنی ہر ہفتے یعنی 7-8 دنوں کے بعد جمعہ کے دن ان کا بالوں کی جو مطلب ہوتے تھے اتار دیے جاتے تھے، ان کے بال سر سے، تو وہ بتا دیتا ہے کہ اس طرح کسی میری جیسے کہ باجے کا پیڑا بنا دی جاتی تھی، ایسی حالت ہو جاتی تھی، میری ایسی شکل بن جاتی تھی، ذرا بالوں کی کھونٹیاں نکلیں اور پھرا اس طرح کا پھرنا قیامت ہوتا تھا۔ یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ بال کاٹنے کے لیے نا یہ اس طرح جو ہے وہ ایک اوزار ہوتا ہے نا، تو جس کے پاس سے نکلے اس نے چانٹا رسید کیا، پھر گھٹی ہوئی ٹانٹ پر چانٹا ایسا پڑتا کہ سبحان اللہ کہتا ہے، یعنی وہ اپنی حالت بتاتا ہے نا کہ جس وقت کے بال کاٹے جا رہے ہوتے تھے، سر جو ہے وہ گنجا کیا جا رہا ہوتا تھا، تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی، دراصل وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ سبحان اللہ چیٹیں اڑ جاتی ہیں، مارنے والے کو مزہ آتا ہو تو آتا ہوں، میرا تو بعض وقت سر، وہ اپنی کیفیت بتا رہے ہیں نا کہ لوگوں کو تو مزہ آتا تھا، وہ مذاق کرتے تھے، لیکن میرا جو حال ہوتا تھا وہ بہت برا ہوتا تھا، اور بڑے سرکار بھی مذاق میں چلتے چلتے وہ ایک چانٹے ضرور رسید کر دیا کرتے تھے۔ صحیح۔ اگلا ہے، کہتے ہیں باپ پر پوت، پتا پر گھوڑا، بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ بھی ایک ضرب المثل ہے، اس ضرب المثل کا مطلب ہے کہ والدین کی کچھ نہ کچھ عادات بچوں میں ضرور موجود ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ باپ پر پوت، ٹھیک ہے،
اور پتا پر گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا. یعنی باپ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ والدین کی کچھ نہ کچھ عادات جو ہوتی ہیں بچوں میں ضرور موجود ہوتی ہیں. والدین کی اچھی یا بری عادات کا بچوں پر ضرور اثر پڑتا ہے. یہ ضرب المثل سبق میں غلام کے لیے استعمال کی گئی ہے کیونکہ اسے چوری کرنے کی عادت تھی اور بقول اس کے کہ اس کا باپ بھی کوئی چور ہوگا جو یہ بری عادت اس میں بھی موجود ہے. اب آپ نے دیکھا اسی پچھلے پیراگراف میں بھی ادھر بھی دو ضرب المثل اس غلام چیپٹر میں آپ نے دیکھی. ایک ہر فرعون راموسا تھا اور ایک کون سی ہے باپ پر پوت پتا پر گھوڑا بہت نہیں تو تھوڑا تھوڑا. تو یہ میں نے اس کا بھی مطلب میں آپ کو سمجھا دیا. یعنی کہتا ہے میرا باپ بھی شاید کوئی چور تھا کیونکہ جہاں میں نے کسی اچھی چیز کو دیکھا چرانے کو جی چاہا. پہلے تو دل مارتا رہا آخر فطرت طبیعت پر غالب آ گئی اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی چوری میں نے شروع کر دی. کھلونا اٹھایا چھپا لیا, رومال دیکھا غائب کر دیا. یہ بتا رہا ہے چھوٹی چھوٹی چوریاں. لیکن آخر ان چیزوں اب نیکسٹ پیج پہ آ جائیں, پیج نمبر 67. اچھا تو کہتا ہے ان چیزوں کو میں اٹھا کے لے جاتا تو کہاں لے جاتا. میری دنیا تو اسی مکان کی 4 دیواری تھی, یعنی اسی گھر میں رہنا تو کہاں جائے گا وہ. سچ ہے خدا بڑا کارساز ہے, یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کام بنانے والا ہے. یہ مشکل بھی آسان ہوئی کیسے. ایک ماما آئیں. ماما کون تھی؟ جو ان کے گھر میں کام کرتی تھی. ہاتھ کی بڑی تیز تھی, یعنی اس کا مطلب کہ وہ چور تھی. موقع ملتا تو گھر بھر میں جھاڑو دے دیتی یعنی چیزیں چھپا دیتی تھی, غائب کر دیتی تھی. مگر مشکل یہ آ پڑی کہ بیگم صاحبہ کچھ ان کی شکل سے تاڑ گئیں. یعنی بیگم صاحبہ کو ان کی یہ مشکوک حرکات سے پتہ چل گیا کہ شاید یہ کچھ ایسا ویسا کرتی ہے, اس لیے ان کی حدود باورچی خانے اور صحن سے آگے نہ بڑھے. یعنی ان کو کیا کر دیا, انہوں نے باورچی خانے اور صحن سے تک محدود کر دیا. اچھا جی, اس پر بھی وہ اپنا پوت پورا کر لیتی تھی, یعنی اپنا کام پورا کر لیتی تھی. رات کو گھر جاتی, یعنی صبح سے آتی تھی رات کو جاتی تھی نا, صبح ہی واپس آتی. کوئی روز پوٹلی کھلوانے سے رہا, یعنی آتی تھی سارا دن یہی ہوتی تھی. تو وہ کیا کہتا ہے کہ مطلب اب جو وہ روز صبح سے آتی رات کو جاتی تو اب روز تو اس کی پوٹلی کوئی نہیں کھلوا سکتا ہے نا, جس میں وہ اپنا سامان باندھ کے لے جایا کرتی تھی. کہتے ہیں خدا جانے کتنا دال آٹا باندھ کر لے جاتی تھی, یعنی کتنی چیزیں وہ چرا کے لے جاتی تھی. ہاں یہ ضرور تھا کہ جب سے وہ آئی تھی دسترخوان پر ہر چیز تھوڑنے لگی تھی, کم ہونے لگ گئی تھی. صحیح ہے. آگے ہے اچھا جی, ہماری بیگم صاحبہ کی سمجھ دیکھو کہ بجائے یہ معلوم کرنے کہ کھانا کیوں کم پڑتا ہے الٹا غلا بڑھا دیا. یعنی انہوں نے کیا کیا کہ جو اناج تھا, یعنی اگر چیز آج منگواتی ہیں سیر تو کل انہوں نے 1.25 سیر منگوا دی, یعنی زیادہ منگوانا شروع کر دیا. تو مگر ماما جی نے اس پر بھی بس نہ کی. یعنی جو ماما جی تھی کھانا وانا جو کچن میں بناتی تھی, انہوں نے کیا اگر بیگم صاحبہ نے یہاں پہ سودا زیادہ کر دیا تو اس نے بھی چوری زیادہ کر دی. ادھر غلہ بڑا ادھر کی چوری بڑی. غرض جب تک وہ رہی کھانے میں ہمیشہ برکت رہی. ماما جی بچہ سمجھ کر میرے سامنے پوٹلی باندھنے میں ذرا کم احتیاط کرتی تھی, اس لیے مجھے ان کے کرتوتوں کا حال خوب معلوم ہے. ان کو بھی معلوم تھا کہ میں ان کی ساری کارروائیوں سے واقف ہوں, اس لیے میری خاطر داری کرتی, چپکے باورچی خانے میں خوب کھلاتی ہیں, کبھی کبھی مٹھائی بھی لا کر دیتی. رفتہ رفتہ مجھے بھی ان سے اچھا آگے آ جائیں. اچھا یعنی کہتا ہے کہ ایسا مجھے بھی ان سے کچھ انس ہو گیا, ان سے محبت ہو گئی, یعنی میں بھی ان کے ساتھ عادی ہو گیا. اور کیوں نہ ہوتا گھر والے میرے ساتھ کون سی بھلائی کرتے تھے جو میں ان کے مال کا غم کھاتا. آخر یہ ہوا کہ تھوڑے ہی دنوں میں خود میں نے ماما جی کو چرا کر چیزیں دیں جو آپ یہ بھی اس کا کارندہ بن گئے, یعنی وہ چیزیں چرایا کرتی تھی, یہ بھی اب ان کے لیے چرا کے دیتا تھا. اچھا جی, ذرا بیگم صاحبہ نے کوئی چیز رکھی اور غائب. تکیے کے نیچے سے پیسے غائب, جیب سے روپے غائب, کھونٹی پر سے تولیہ غائب. آخر یہاں تک ہوا کہ پٹاری میں سے سونے کا چھلا اڑ گیا. اس پر بڑا ہو بچا, یعنی بڑا شور مچا. چھری پڑوا کر
رکھی گئی، کچے چاول چبوائے گئے، پک کر پتہ ہی نہیں یہ کچھ ایسے وہ کرتے ہیں نا کچھ کہ اسے پتہ چل سکے کہ کس نے چیز چرائی ہے، تو مختلف قسم کے چھوٹے چھوٹے کام، تو اسے کہ پتہ چلے کہ چوری کس نے کی ہے، تو ایسا ہو ہی ممکن ہی نہیں کہ ان چیزوں سے پتہ چلے۔ اچھا، تو کہتا ہے مجھ پر تو شبہ ہی ہو ہی نہیں سکتا تھا، مجھ پہ کہتا ہے شک نہیں ہو سکتا تھا کہ میں چراتا ہوں، جانتے تھے کہ چرائے گا تو کہاں لے جائے گا، یعنی اسی گھر میں رہتے یہ کہاں لے کے جائے گا۔ ماما پر شبے کی کوئی گنجائش نہ تھی، کیونکہ ان سے باورچی خانہ کب چھوٹتا تھا، اب رہی بی مغلانی اور آیا تو وہ جانی اور بیگم صاحبہ جانی، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ اور ان پہ تو بالکل بھی کسی نے کوئی بھی شک نہیں کیا۔ ہاں، تو باقی یہ جو اور کام کرنے والے جو لوگ تھیں، گھر میں کام کاج کرنے والی جو اور عورتیں تھیں، یعنی یہ کون سی بی مغلانی اور، تو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ کہتا ہے کہ یہ جانے اور بیگم صاحبہ بی مغلانی اور آیا، یہ بھی گھر میں کام کرنے والی دوسری عورتیں تھیں، ٹھیک ہے، یہ یعنی بیگم صاحبہ ہم ان سے پوچھ گچھ کریں گے۔ بس تھوڑے دن بعد گزری بات ہوئی، چھلے کے عوض بھی ماما نے مجھے 2 لڈو لا کر دیے، یعنی وہ جو چھلا، وہ جو انگوٹھی ہوتی ہے نا، چھلا انگوٹھی کو کہتے ہیں، چھوٹا سا ہوتا ہے تو انگلی میں پہننے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ اس میں کہتا ہے کہ اس کے بدلے چھلے جو میں نے اس کو دلوا دیا تھا، اس نے خوشی سے مجھے 2 لڈو لا دیے۔ اب کیا تھا، مجھے تو لڈوؤں کی چاٹ پڑ گئی، میں نے بھی اپنا گھر صاف کر ماما جی کا گھر بھرا اور خوب بھرا، یعنی کیا مطلب کہ میں یہاں سے چرا کے چیزیں ماما جی کو دیتا تھا اور اس سے یہاں کی چیزیں وہاں اس کے گھر میں منتقل ہونے شروع ہو گئی۔ ان کی بیٹی کی شادی ہونے والی تھی، سارا جہیز ہمارے گھر سے رفتہ رفتہ معاف ہو گیا، یہاں تک کہ دری، چاندنی اور مچھر دانی تک ہو گئی۔ ہاں جی، اب آ جائیے جی نیکسٹ پیج پہ، شاباش، پیج نمبر 68، پیج نمبر 68 پہ آ جائیں۔ بیگم صاحبہ پریشان تھی کہ یا اللہ سامان کے پر لگ گئے ہیں کہ ادھر رکھا ادھر غائب، یعنی جو ہی وہ رکھتی تھی میں اٹھا کے دے دیتا تھا نا۔ آخر حضرات کی ٹھہری، وہ مخلوق جو نظر نہیں آتی حضرات انہیں کہتے ہیں نا، مطلب ان کے ذریعے کہ معلوم کریں کہ کون چراتا ہے۔ چھوٹی بی بی آئینے کے سامنے بٹھائی گئیں، جنوں کے بادشاہ نے اس سے چور کا حال پوچھا۔ چھوٹی بی بی تو میری جان کی دشمن تھیں، انہوں نے میرا نام لے لیا، کسی کو یقین نہ آیا مگر بڑے سرکار کچھ کھٹک گئے، یعنی انہیں کچھ شک ہوا، شاید میرا اور ماما جی کے زیادہ میل جول سے ان کو کوئی خیال پیدا ہو گیا۔ ماما جی سمجھی چلو یہ مال بھی ہضم ہوا۔ ایک دن مجھ سے کہا دیکھو بیٹا، ابھی بیگم صاحبہ پٹاری میں چمپا کلی رکھ کر کوٹھے پر گئی ہیں، اس وقت دالان میں کوئی نہیں، ذرا چپکے سے نکال دو لا، اتنے لڈو کھلاؤں گی کہ پیٹ بھر جائے گا۔ باورچی خانے سے نکل ٹہلتے ٹہلتے دالان میں آئے، ادھر ادھر دیکھا، میدان صاف تھا، پٹاری کھولی، چمپا کلی نکال نیفے میں ڈال دی، ٹھیک ہے، چمپا کلی وہ رکھنے والا وہ جو باکس ہوگا نا اس میں۔ اچھا، نیفے میں، نیفا کسے کہتے ہیں؟ نیفا کہتے ہیں یعنی جہاں شلوار کا وہ حصہ جہاں کے کمر بند یا آزار بند جو ہوتا ہے وہ ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، باندھتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس میں میں نے کیا کیا کہ اس کو باورچی خانے میں آ کے ماما جی کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے اپنے خشکی کی رکابی میں ٹھوس رکابی پوٹلی میں باندھ لی۔ بیگم صاحبہ نیچے آئیں پٹاری کھول کر، پان کھایا مگر کچھ نہ بولی۔ تھوڑی دیر میں بڑے سرکار بی بی مغلانی اور آیا بھی دالان میں آ گئے، کھانا منگوایا گیا، سب نے کھا پی فراغت یعنی فارغ ہو گئے۔ بی ماما اپنی پوٹلی دکھا اور دروازے کے باہر نکل رہی تھی کہ ایک گل مچ گیا، بہت شور مچ گیا۔ میں دوڑتا ہوا باہر آیا، دیکھتا ہوں کہ ماما جی کو ایک سپاہی پکڑے کھڑا ہے، ماما جی وہ شور مچا رہی ہیں کہ اللہ کی پناہ، گھر والوں کو بھی تانے دے رہی ہیں، سپاہی کو بھی صلواتیں سنا رہی ہیں، یعنی گالیاں دے رہی ہیں، صلواتی بری بری باتیں کہہ رہی ہیں۔ مجھے جو ماما جی نے دیکھا تو کہا بیٹا ذرا یہ کھانا تو لے جا کر میرے گھر میں دیا، بچی بھوکی بیٹھی ہے، یعنی وہی پوٹلی جس میں وہ چیزیں چرا کے رکھتی تھی نا۔ 12 بج چکے ہیں، دیکھیے ان کالی وردی والوں سے کب پیچھے چھوٹتا ہے، کالی وردی یعنی پولیس والوں سے نا۔ اچھا،
خدا کرے کوئی ایسے گھر میں نوکر ہو، یہ نہ شریف کو دیکھے نہ رزیل کو، گھوڑے گدھے کی ایک لاٹھی ہانکتے ہیں. یعنی بڑا برا کہہ رہی تھی گھر والوں کو نا کہ انہوں نے مجھے پکڑا دی ہے، مجھ پہ شک کر رہے ہیں. یہ کہہ کر انہوں نے پوٹلی میری طرف بڑھائی. میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا تھا کہ سپاہی نے ایسے زور سے ڈانٹا کہ میرا دم ہی نکل گیا. ٹھیک ہے، یعنی اب وہ سپاہی کو شک ہوا کہ یہ جو دے رہی تھی کہ اس نے یہ کیوں دے دیا. صحیح، تو اس نے کہتا ہے کہ سپاہی نے وہ میرے ہاتھ سے یعنی کہ لے لیا. اچھا، اب کیا ہوا کہ میرا دم ہی نکل گیا. ماما جی بھی کچھ سہم سی گئی. اتنے میں داروغہ جی بھی آ گئے، یعنی وہ جو انسپیکٹر ہوں گے وہ آ گئے نا. کچھ لوگ اور جمع ہو گئے. پوٹلی اچھا کھلوائی گئی. خشکے میں سے چمپا کلی نکلی، وہ جو جس میں چھپائی ہوئی تھی. یہ دیکھ ماما جی بپھر گئی، یعنی بہت زیادہ غصہ ہو گئی. ٹھیک ہے، اور کہنے لگی یہ چمپا کلی میرے خشکے میں کہاں سے آ گئی؟ اچھا، بیگم صاحبہ نے خود نکال کر مجھے خشکا دیا تھا، انہی نے رکھ دی ہوگی. اب یوں بات بنانے لگی نا. ہاں بابا بڑے لوگ ہیں، آج خشکے میں چوری کا مال رکھ کر پولیس کے حوالے کر دیا، کل خدا جانے کیا کریں. نہ بابا نہ، میں اس گھر میں اب نہیں رہنے کی. یوں اس نے کر دیا. صحیح ہے شور، یعنی اب وہی الزام دوسرے پہ لگا رہی ہے. پیج نمبر 69 لاسٹ ون. اچھا جی، اچھا یہ کہہ کر اب ماما جی جو تھی وہ جانا چاہتی تھی، ابھی نکلنا چاہتی تھی کہ سپاہی نے چٹیا پکڑ کے گھسیٹ لیا. چٹیا پکڑ کے یعنی ان کے پیچھے بالوں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹ لیا، واپس کر لیا. اس پر تو بڑھیا نے ادھم مچایا. ادھم یعنی بہت زیادہ شور مچایا کہ معاذ اللہ، کہ یعنی اللہ کی پناہ. سارا مالا چیخ کر اور رو کر سر پر اٹھا لیا. اس وقت تو میں نے نہیں سمجھا تھا کہ، مگر ہاں اب سمجھاؤں کہ غل مچانے سے اس کا کیا مطلب تھا. یعنی شور مچانے سے اس کا مکان قریب ہی تھا. جو اتنا شور مچا رہی تھی نا وہ اس لیے تھا کہ ساتھ مکان میں بیٹی کو پتہ چل جائے، وہ جتنی چیزیں چرائی ہوئی ہیں وہ کہیں چھپا دے. یہ اپنی بیٹی کو نوٹس تھا کہ وہ مال گھر سے نکال دے. وہ بھی اپنی ماں کی بیٹی تھی، سمجھ گئی ہوگی کہ اماں پر آفت آئی ہے، یعنی مصیبت آ گئی ہے. مال لے کر نکل رہی تھی کہ دوسرے سپاہی نے اس کو پکڑ کر مال کے ساتھ ماں کے برابر لا کھڑا کیا. اب ادھر بھی سپاہی موجود تھا، مکان کے باہر بھی. اس نے بیٹی کو بھی کیا ماں کے برابر لے آیا. اس کے بعد ہم سے پرسش ہوئی، یعنی ہم سے پوچھ ہوئی. مار سے ڈرایا، مٹھائی کا لالچ دیا. پھر ہم کو ان ماں بیٹی سے کیا دلچسپی تھی؟ مار کے ڈر اور مٹھائی کے لالچ سے سارا قصہ کہ سنایا یعنی غلام نے نا. اس کے بعد معلوم نہیں کہ وہ دونوں کہاں جہنم رسید ہوئی، یعنی کس جہنم میں ان کو کیا سزا ملی. ہاں یہ ضرور ہوا کہ ہم سے جو وعدے ہوئے تھے اس کا پہلا حصہ بہت دل بھر کر ہم کو پہنچا دیا. اچھا، گھر میں اب بھی ہم رہتے ہیں لیکن ماما اور نوکروں سے ہم کو ذرا کم ملنے دیا جاتا ہے. اور بھائی اب ہم خود بھی سمجھدار ہو گئے ہیں. یعنی یہ غلام کہہ رہا ہے کہ اب ہم خود بھی سمجھدار ہو گئے ہیں. اگر کچھ چراتے ہی ہیں تو خود ہی کھا پی کر برابر کر دیتے ہیں، کسی کو دیتے دلاتے نہیں. بھلا سرکار کے مال کے جب ہم حقدار موجود ہیں تو پھر یہ مال دوسروں کو کیوں پہنچے؟ ٹھیک ہے، بچپنا تھا، غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے گا. یعنی اب یہ اپنے آپ کو ایک طرح سے پاک صاف بھی کر رہا ہے، پچھلی ندامت بھی ظاہر کر رہا ہے. اچھا جی، یہ آپ کا سبق یہاں پہ کمپلیٹ ہوا. مزاحیہ مضمون مضامین فرحت میں سے لیا گیا تھا، یہ آپ نے سارا دیکھا. اب اس میں آپ ذرا آ جائیں جی پیج نمبر 70 پر، مشق میں آ جائیں. یہ آپ نے بک میں کرنا ہوتا ہے. اچھا، یہ متن کے حوالے سے خالی جگہ پر جس سبق کے آخر میں آتی ہے آپ نے اس میں کیا کرنا ہے. اچھا جی، پہلا ہے متن کے حوالے سے خالی جگہ پر. سوال نمبر 1 تھا الف، بیگم صاحبہ نے مجھے بھی دسترخوان پر کیا بٹھایا. یہاں بٹھایا لکھ دیں. دوسرا ہے ماتھے یقین مانیے ہر وقت ان کا منہ ڈیش چلتا رہتا. تیسرا ہے ہوتے ہوتے میری نظر کا ڈیش ہو گیا شہرہ، یعنی شہرت ہو گئی. ٹھیک ہے. چوتھا ہے اس کان سنو اس کان ڈیش، اس کان اڑا دو. پانچواں ہے میں ٹس سے ڈیش نہ ہوا، مس نہ ہوا، یعنی نہ ہوا، مجھ پہ کوئی اثر نہ ہوا. آخری ہے ادھر غلہ بڑھا ادھر ان کی ڈیش بڑی. کیا بڑی؟ چوری بڑی. یہ آپ نے بک پہ کر لینا ہے. باقی مختصر سوالات جواب، باقی جو مشکل سوالات ہیں وہ میں آپ کو PDF کر دیتی ہوں، اور جس طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا اس طریقے سے کرنے ہیں. PDF بھیجوں گی پریزنٹیشن کے ساتھ.